किसी मौलवी से जाके पूछो कि नबी की कब्र कहाँ है, फरमाते नबी के घर में। तो जो खुदा नबी के घर में दाखिल नहीं होने देता, दफनाने की इजाजत किसने दी थी? किसने दी थी इजाजत? जो खुदा दाखिल नहीं होने दे रहा, जो अल्लाह नबी के घर में दाखिल नहीं होने दे रहा, आप हमें बता दें कि इजाजत दी थी नबी ने, इजाजतनामा दिखाएं, तो फिर कुरान की सरीहन खिलाफ वर्जी नहीं होगी। खुदा तो दाखिल नहीं होने दे, इतना सख्त है खुदा। खुदा कह रहा अगर जाना पड़ भी जाए फौरन उठ के आना, ज्यादा देर वहां बैठना ना। अगर नबी खाने पे बुलाए उसके घर के बर्तनों को भी नजर उठा के ना देखना। इतना मोहतात है अल्लाह नबी के घर के अंदर। अब जब पूछा जाए कि नबी कहां पे दफन है, वो कहते हैं एक नबी की बीवी है, उसका हुजरा है, वहां दफन है। अच्छा, हुजरा बीवी की मलकियत हो गया, जगीर सहारा की मलकियत नहीं होगी। कहां लेके जाए फिर इन हकाइक को? आपने नहीं सुने तो फिर कौन कौन सुनेगी? ये हकाइक कहां तक लेके जाएंगे? लिहाजा गुजारिश ये है कि अगर हम नबी के सहाबा से दीन पूछेंगे तो सहाबी हमें नबी की जिंदगी के बारे में वही बातें बताएंगे जो घर के बाहर थी, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते। ठीक हो गया जी? पहला तबका गया, दूसरे तबके पे आओ। नबी की बीवियों से पूछ लो, पूछने के लिए तैयार है, लेकिन ये हमें वही दीन बताएंगे जो घर के अंदर था। आप कहेंगे साहिब ये अंदर की बातें क्यों बताएंगी? जनाब फिर कुरान खड़ा है, कुरान कह रहे नबी की बीवियों अपने घरों से बाहर ना आना। कुरान क्या है? सहाबा को अंदर नहीं जाने दे रहा, बीवियों को बाहर नहीं आने दे रहा। अल्लाह ने कैसा मजबूर किया है उम्मत को। सहाबी अंदर नहीं जा सकते, नबी की बीवियां बाहर नहीं आ सकती। दुख यही है, दुख यही है। हमारी 1400 साल से यही लड़ाई है। हम इसी हकीकत पे खड़े हैं, हम अपना स्टैंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम इसी जगह पे खड़े। जिन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं थी वो जबरदस्ती क्यों आए, और जिसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी वो मैदान में कैसे चले? हमारा मौक़िफ़ गलत है तो हमें रोको। कुरान की सरीहन खिलाफ वर्जी। हकाइक हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? जंतर मंतर तो मुझे नहीं आता कि मैं आपको सिर्फ ये कहूं। हकाइक पहुंचे ना, हकाइक पहुंचे, नस्लों तक गुफ्तगू जाए, हकीकत पहुंचे, हक पढ़ें। हमें पाकिस्तान के आईन ने इजाजत दी है कि हम अपनी चार दीवारी के अंदर अपना अकीदा तो पढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए ट्यूटर हायर करते हैं, क्यों करते हैं? कि वो हमारे बच्चे को इल्म सिखाए। हम अपनी जान हथेली पर रख के क्यों आते हैं? ताकि अपनी अगली नस्ल तक अकीदा पहुंचाए। अगर हम मसलहत की खातिर खामोश हो गए तो आइंदा नस्लें गूंगी पैदा हो जाएंगी। बच्चा माहौल से सीखे, उसे आज हम अगर अपने अकीदे पे डटना दिखाएंगे तो वो बहस करने के लिए तैयार होगा। ठीक हो गया जी? कोई किसी पे गालम गलोच नहीं हो रही, हम तो बिल्कुल दलील से बात करते हैं। गाली गोली वहां होती है जहां इल्म ना हो। जाहिल की निशानी होती है कि वो लड़ने पे तब आता है जब उसके पास दलीलें खत्म हो जाती हैं। हमारे पास दलाइल हैं, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। सहाबी जा नहीं सकते अंदर, नबी की बीवियां बाहर नहीं आ सकती। घर में बैठ के बात करनी है तो मोहब्बत से कर लेते हैं, किसी अदालत में जाना है तो बहस कर लेते हैं, मुनाजरा करना है तो हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह की अदालत में जा तक हर एक अदालत में हम मनवाने के लिए तैयार हैं कि हम दीन सहाबा से इसलिए नहीं ले रहे कि सहाबी घर के अंदर नहीं जा सकते, बीवियां घर के बाहर नहीं आ रही। मजबूरी हमारी अहले बैत इसलिए बन गए हैं कि नबी घर में होते थे, ये गोद में होते थे, नबी मस्जिद में होते थे, ये पुष्प पे होते थे, नबी बाजार में होते थे, ये कांटों पे होते थे।
تو جب اہل بیت ہر لمحہ نبی کے ساتھ رہے، ٹھیک ہو گئی۔ موضوع کا تسلسل بہتر تو آگے چلے جی، تسلسل اگر آپ کو پسند آ رہا تو آگے چلتے ہیں۔ دوسری میری مجبوری، میرے 2 4 6 8 اہل سنت اگر بھائی مجلس میں بیٹھے ہیں یا اس ویڈیو کے ذریعے کسی اہل سنت بھائی تک پیغام پہنچے، تو میں حق آپ کے سامنے یہ پڑھنے لگا ہوں کہ صاحب ہم صحابہ سے دین کیسے لیں۔ پہلی بات یہ کہ صحابی تحقیق کی منزل پہ ہے، صحابی معصوم نہیں ہے، وہ غیر معصوم ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ جیسے ہم بھول جاتے ہیں ان کی بات میں بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجلس جو ہے وہ شروع ہو گئی 8:30 بجے 9 بجے، مجھ سے پہلے جو ذاکر صاحب پڑھے میں نے انہیں نہیں سنا۔ اشارہ سمجھنے والا بندہ خطیب کو اتنا اچھا لگتا ہے نا، بڑا اچھا ہوتا ہے وہ بندہ جو اشارہ سمجھ جائے اور وضاحت کی ضرورت ہی محسوس ہو۔ میں غیر حاضر تھا، مجھے نہیں پتا۔ اکثریت دوست احباب جو ہیں وہ مجلس میں میرے ساتھ پنڈال میں آئے، انہیں بھی نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے کیا پڑھا گیا۔ چلے میں نے ہی جب گفتگو شروع کی تو بہت سے ایسے افراد تھے جو میری مجلس کے دوران آئے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق صاحب کو میں نے گزارا، وہ میری مجلس کے دوران آئے، بلکہ میں ان کو 2 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، میری طبیعت خراب ہے اور مجھے مل نہیں رہے۔ آج مجھے نظر آ گیا، مجھے مجلس کے بعد ملے ضرور، ٹھیک ہے جی۔ اب میں گزارا یہ کروں کہ جو بندہ مجلس میں موجود نہیں تھا اسے کیا پتا کہ میں نے پہلے 10 منٹ کیا پڑھا۔ اب ایک بندہ اس بندے کو لے کے کھڑا ہو کہ جناب تو مجھے بتا انہوں نے کیا پڑھا، تو وہ وہاں سے تقریر شروع کرے گا جہاں سے وہ مجلس میں آیا تھا۔ بات پہنچ گئی ہے؟ جو بندے ابھی تک چادروں کی اوٹ میں ہیں تو ان کے لیے جملہ کہہ دوں، ہم صحابہ سے دین کیسے پوچھے؟ کوئی 40 سال کے بعد مسلمان ہوا، یہ سن کے بولنا تھا آپ نے۔ اتنی دیر سے میں اشارہ دے رہا تھا، جو 40 سال کے بعد 40 سال کے بعد آیا، 35 سال کے بعد آیا، 50 سال کے بعد آیا، تو وہ ہمیں دین کہاں سے شروع کرے گا؟ جہاں سے وہ آیا۔ پچھلا دین ہم کس سے لیں؟ جب وہ مسلمان اس کے بعد وہ دین بتائے گا نا، اس سے پہلے جتنی حدیثیں تھی، جتنے اللہ کے حکم آئے تھے، ان کی تشریح کون کرے گا؟ اب یہاں ہاتھ رکھ کے پوچھ رہے تو یہاں ہاتھ رکھ لے، پوچھ لے، منت کر کے پوچھ رہے تو منت کر کے پوچھ رہے۔ جواب ہمارا یہی ہے، ہم دین اہل بیت سے اس لیے لیتے ہیں، ہم علی سے بعد از رسول دین اس لیے لیتے ہیں کہ علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی گود تھی۔ یہ ہر لمحہ نبی کے ساتھ ہے۔ مولانا یہ ہر لمحہ نبی کے ساتھ، بلکہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں جو خطبہ ہے وہ خطبہ سونے کی قلم سے لکھنے والا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا، ہائے ہائے، جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، ہائے 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 ہائے۔ میں نے اتنا نبی کے میں ساتھ رہا ہوں، اتنا نبی کے ساتھ رہا ہوں کہ آپ کیوں مولا امیر المومنین نے اونٹنی کی مثال دی؟ یہ نہیں کہ عرب میں یہ جانور تھا تو اس لیے اونٹنی کی مثال دی، نہیں، ہر جانور کی اولاد میں یہ چیز ہے کہ اگر وہ ماں کے پیچھے چلے، مثلا بھیڑ کا بچہ ماں کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ کھیت میں جا سکتا ہے، گھوڑے کا بچہ ماں کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ چرنے کے لیے آگے پیچھے جا سکتا ہے۔ اونٹنی کے بچے میں یہ صفت پائی جاتی ہے، پیاسا بھی ہو جب تک ماں نہ رکے وہ نہیں رکتا۔ امیر المومنین نے فرمایا میں نے اپنی مرضی نہیں کی، میں نبی کے پیچھے رہا ہوں، میں نبی کے پیچھے پیچھے چلا۔ پھر اہل سنت کتابوں میں یہ موجود ہے کہ مولا امیر المومنین نے رسالت ماں کی زبان چوسی،
آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت اس لیے لی ہیں کہ انہوں نے جھوٹا دودھ پیا تھا. جھوٹا دودھ پینے والے سے آپ نے 5000 حدیثیں لے لی، جس نے زبان چوسی اس نے آپ نے ایک حدیث بھی نہیں لی. مولا امیر المومنین سے ایک سوال ہوا تھا، سوال میں پڑھنے لگا. مولا سے ایک صحابی نے پوچھا، یا علی، رسول نے فرمایا تھا کہ ذکر و علی و عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. مولا نے فرمایا بے شک یہ حدیث سے رسالت مآب ہے. سوال دیکھیے گا سر، سوال دیکھیے. اس نے کہا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ کتنا مشکل سوال. مولا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی. اس نے کہا ذکر تیرا کریں، عبادت اللہ کی کیسے؟ چہرہ تیرا دیکھیں، عبادت اللہ کی کیسے؟ اگر تیرا چہرہ دیکھنے سے اللہ کی عبادت ہوتی تو پھر مان کہ شرک آ گیا. عبادت اللہ کی چہرہ تیرا دیکھا. یا علی آپ کا چہرہ دیکھنے سے اس کی عبادت کیسے ہو جاتی ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا سوال بدل، میرا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. اس نے کیسے؟ فرمایا اگر میرا چہرہ ہے تو میری عبادت ہے، اگر اس کا چہرہ ہے تو اس کی عبادت ہے. اگر تو یہ چہرہ میرا ہے تو پھر ہے میری عبادت. اگر چہرہ ہی اس کا ہے بسم اللہ سے. اگر میرا ذکر اللہ کے ذکر کے علاوہ ہے تو پھر میرا ذکر میری عبادت ہے. اگر میرا ذکر ہی اس کا ذکر ہے تو پھر میرا ذکر بھی عبادت ہے. لہذا ہمیں دین اس سے لینا ہے کہ جس میں تحقیق بھی نہیں ہے، جس میں غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور جو ہر لمحہ رسول کے ساتھ رہا ہے. ہزاروں دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ مثال اس قوم کے سامنے دے چکا ہوں، بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ شاید یہ دلیلیں جو ہوتی ہیں کتابوں سے دلیل دی ہوئی بندے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تحقیق غلط ہے، یہ راوی اچھا نہیں ہے، یہ کتاب مستند نہیں ہے، یہ روایت بڑی ضعیف ہے. میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ اپنی تقاریر کو دلیلوں سے سجاؤں، کیونکہ دلیل جو ہوتی ہے یہ کبھی رد نہیں ہوتی. دلیل کی رد ہمیشہ دلیل سے کی جاتی ہے، یا تو اس کے مطابق دلیل لے کے جائے. میں بار بار دلائل اس لیے دہراتا ہوں. میں تقریر کی، میں نے ابھی مثال دی، اتنے لوگ بھول گئے. آپ بھول گئے، آپ کو نہیں خبر. یہ پتا ہے کہ موضوع کیا ہے، یہ نہیں پتا کہ لفظوں کی ترتیب کیا ہے، لفظوں کا ربط کیا ہے. مجلس ختم ہوئی، آپ راولپنڈی اسلام آباد میں پھیل گئے. صبح کو آپ اپنے کالج، سکول، دفتر، یونیورسٹی گئے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ صاحب رات کہاں تھے؟ آپ نے کہا جی مجلس میں. کہاں تھے تہذیب بھائی؟ دربار شاہ چند چراغ میں تھا. وہاں کیا تھا؟ وہاں مجلس تھی. کس نے پڑھی تھی؟ فیصل آباد سے خطیب آیا تھا. اس نے کیا پڑھا؟ اب جس نے آپ سے پوچھا وہ غیر حاضر تھا. بات گھوم کے وہاں آئی ہے کہ ہم نے 1400 سال پیچھے رابطہ کرنا ہے. خطابت اس کو کہتے ہیں کہ پرکار کی طرح گھوم کے وہیں پہ وہیں آ جائے جہاں ہمیں بات شروع ہوئی تھی. اب ہم نے 1400 سال پیچھے رابطہ کرنا ہے. آپ سے غیر حاضر نے پوچھا رات دربار میں کیا پڑھا گیا. اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز سے سنی، اپنے انداز سے سنائی نا. نہ آپ کے پاس وہ لفظوں کی ترتیب تھی، آپ کے پاس ایک موضوع تھا کہ اس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی، اس آیت کو پڑھا جا رہا تھا، یہ پوائنٹس تھے، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی. اب اس کے آگے جو آپ نے تشریحات کی وہ آپ کی ذاتی تھی. اب میری تقریر میں اور آپ کی تشریح میں فرق آ گیا. اسی فرق نے فرقے بنائے. گفتگو نبی کی تھی، تشریح لوگوں نے اپنی مرضی کی. فرق آ گیا. مثلا مجھ سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ نے یہ لفظ کے مینگو، جی میں نے تو نہیں کہا. جس نے مجھے بتایا مینگو، آپ کو جس نے بتایا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے اپنی عقل کے مطابق بتایا. میری گفتگو کا سیاق و سباق یہ نہیں تھا. میں جس پس منظر کے تحت گفتگو کر رہا تھا وہ پس منظر ہی یہ نہیں. میں تو اس موضوع پہ بات کر رہا تھا.
اب جتنی اپنی گفتگو کو میں وضاحت کر سکتا ہوں، آپ میں سے کوئی وضاحت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر دین نکلا ہے نبی کی زبان سے، وضاحت وہ کرے گا جو نبی جیسا ہوگا۔ وضاحت وہ کرے گا جو نفس پیغمبر ہوگا، وضاحت وہ کرے گا جو نفس پروردگار ہوگا، وضاحت وہ کرے گا جو رسول کے بعد بلا فضل رسول کا جانشین ہوگا۔ اگر مجمع بیدار ہے تو جملہ وہ کر دیتا ہوں، وضاحت وہ کرے گا جو تسلیم کی منزل پہ ہوگا، جس کی بات کو میں نے ہی تسلیم کیا جائے گا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ایک حکومت کے خلیفہ کے دربار میں ایک مسئلہ آ گیا۔ انہوں نے کہا ایک سوال ہے، وہ پریشان کر رہا ہے، اور سائل دروازے پہ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا سائل کون سے لے گا؟ شاہ صاحب ذرا سوال دیکھیے گا۔ اس نے کہا جی سائل کا سوال یہ ہے کہ میرا جو مالک تھا وہ مرتے ہوئے وصیت کر کے گیا ہے، اور وصیت یہ کر کے گیا ہے کہ اس کے ہیں 3 غلام۔ تین غلام۔ اس نے وصیت کی ہے کہ ایک غلام کو بیٹی کا رشتہ دیا جائے میری، اور آدھی جائیداد دی جائے، ایک غلام کو صرف آدھی جائیداد دی جائے، ایک کو قتل کیا جائے۔ نام کسی کا نہیں لکھا۔ نام کسی کا نہیں لکھا، بس یہ وصیت کر گیا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب تینوں غلام جو ہیں وہ دعوے دار ہیں، جائیداد بھی ہمیں چاہیے، رشتہ بھی ہمیں چاہیے، مرنے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ شروع سے عادت ہے، مالک چلا جائے تو غلاموں کو جائیداد کا لالچ ہو جاتا ہے۔ گفتگو پہنچ رہی ہے سر؟ کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل ہومیوپیتھک بحث ہے، جس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ کہیں سے کوئی نہ آ سکے، بالکل میٹھی گولیاں جس سے شفا بھی پوری ہو جائے اور تکلیف بھی نہ ہو۔ کچھ کیپسول جو ہوتے ہیں وہ حلق سے بڑی مشکل سے اترتے ہیں۔ یہ حقائق کے کیپسول ہیں جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دلیل کے پانی سے اور مسلمانوں کے معدے سے ہضم کر لیں۔ اب اس پہ جی عمل کرنا ہے، جی بتائیں کیسے کرنا ہے؟ موضوع کا ربط آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ دین لینا ہے تسلیم کی منزل پہ، رسول کے بعد ان سے لینا ہے جو تسلیم کی منزل پہ ہیں۔ دلائل جتنے بہتر سے بہتر دے سکتا تھا ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میں نے دے دیے کہ یہ دلائل ہیں ہمارے امامت کو ماننے کے لیے۔ اب یہ ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہوں، یہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اہل سنت کتابوں میں اس کا مکمل اندراج ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ کیسے عمل کریں؟ حاکم نے کہا جی وصیت دکھاؤ۔ وصیت دیکھی، وصیت تو ہے، نام کسی کا نہیں۔ انہوں نے کہا اس پہ ہم عمل کیسے کریں جب وہی کسی کا نام نہیں لکھ کے گیا؟ تو ہم کسی بے گناہ کو سزا دے دیں گے؟ بھئی ہم سے نہیں یہ فیصلہ ہوگا۔ جب فیصلہ واپس ہوا، سائل نے ایک سوال کیا ہے، وہ جو سوال تاریخ میں ہے، اسے کہا آپ حاکم ہیں یا وارث ہیں؟ کاش آپ اس جملے کی وسعت کو سمجھ لیتے، میری 5 دن کی محنت ہی اسی ایک جملے پہ۔ آپ حاکم ہیں یا وارث؟ آپ نے صرف حکومت قائم کی ہے یا وارث ہے پیغمبر؟ دربار سے یہ جواب آیا کہ ہم ہیں حاکم، حکومت ہم چلا رہے ہیں۔ ان کا جو علم نبی تھا وہ کدھر ہے؟ گھر میں۔ سائل وارث کے دروازے کی جانب چلا، نوکر کے ذریعے، صحابی کے ذریعے امیر المومنین کو اطلاع دی گئی کہ ایک سائل دربار میں گیا تھا وصیت لے کے اور واپس خالی آیا۔ امیر المومنین نے گھر میں بیٹھ کے اس مسئلے کا جواب نہیں دیا۔ امیر المومنین نے کہا کہ اسے کہو دربار میں پہنچے، میں آ رہا ہوں۔ دربار میں پہنچے،
وہ واپس جب دوبارہ دربار میں پہنچا تو حاکم نے کہا تو پھر آ گیا بھائی؟ اس نے کہا انتظار کر رہا ہوں وارث آ رہا ہے۔ خطابت میں جملے ہی ہوتے ہیں، پتھر تو خطیب کے ہاتھ میں ہوتے کوئی نہیں کہ وہ مجمع کو مارے اور مجمع بولے۔ لفظ کہہ رہا ہوں، تحقیق والے خاموش بیٹھے تھے، تسلیم والا آ گیا۔ تحقیق والے خاموش تھے، تسلیم والا۔ امیر المومنین آئے، آواز زمین پہ خط کر رہے تھے، چہرے پہ جلالت۔ دربار میں آئے، امیر المومنین نے دیکھا جلال علی کی وجہ سے حاکم تخت سے کھڑا ہوا، درباری کھڑے ہوئے۔ مولا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ مولا صاحب کہا تیرے پاس وصیت ہے؟ وصیت۔ مولا امیر المومنین نے کہا غلام کدھر ہے؟ یا علی باہر کھڑے۔ فرمایا کمبر ایک غلام کو لے کے۔ پہلا غلام علی کے سامنے آیا، تو غلام ہے؟ جی۔ اچھا یہ کیا کر کے گیا تیرا مالک وصیت؟ نام تو کچھ بھی نہیں لکھ کے گیا۔ ایسی ہوتی ہے وصیت؟ ایسے کر کے جاتے ہیں وصیت؟ علی نے اپنی تلوار کھینچی، پکڑ تلوار، قبر کھود اس کی، نکال اسے، کاٹ دے۔ اسے امیر المومنین کا جلال دیکھا، یا علی تلوار اپنے پاس رکھے، کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اپنے مالک پہ تلوار چلاؤ۔ علی فرمایا کمبر سے باہر لے، اگلے کو بلا۔ امیر نے کہا پکڑ تلوار، قبر کھود اس کی۔ چلا دربار کے دروازے تک پہنچا، واپس آ گیا۔ یا علی مجھ سے نہیں ہوگا، نہیں، ضمیر اجازت نہیں دے رہا، تلوار رکھ۔ تیسرے کو بلا، تیسرا علی نے وہی جلال دکھایا، ایسے کر کے جاتے وصیت؟ اس نے کہا میں تو خود سوچ رہا تھا کہ یہ وصیت میں نام کیوں نہیں لکھے گیا۔ پکڑ تلوار، قتل۔ وہ دوڑا قبر کی جانب، تاریخی حقائق پڑھ رہا ہوں، وہ قبر کی جانب دوڑا۔ مولا امیر نے کمبر اس کے پیچھے جا، جو ہی قبر کھودنے لگے گرفتار کر لینا۔ کچھ ایسے غلام بھی ہوتے ہیں جو جائیداد کی لالچ میں مالک بھی تلوار نکال لیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، صاحبان اشارہ کے لیے اشارہ تھا۔ گرفتار کر کے لے گیا، گرفتار ہو کے واپس آیا، تحقیق والا خاموش تھا۔ اس نے کہا یا علی یہ کیا ہوا؟ فرمایا جس نے پہلا انکار کیا تھا اسے رشتہ بھی دو، آدھی جائیداد بھی دو، جو آدھے رستے سے واپس آئے اسے آدھی جائیداد دو، جو قبر تک پہنچ گیا اسے قتل کرو۔ یہ کہہ کے امیر المومنین جانے لگے، حاکم نے کھڑے ہو کے کہنے لگا یا علی اتنی جلدی اتنا آسان فیصلہ ایسے کیسے کر دیا؟ مرحبا یا علی، مرحبا یا علی، مرحبا یا علی۔ دربار سے مرحبا کی آوازیں آ رہی تھی۔ امیر المومنین نے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے، میں نے ان کی رگوں میں وفا ڈھونڈی ہے، میں نے ان کی رگوں میں وفا ڈھونڈی ہے کہ ان کی اپنے مالک کے ساتھ وفا کیسی تھی۔ جس کی جتنی وفا ہو وہ اتنا حقدار ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے علی دربار سے باہر گئے۔ کمبر نے پیچھے مڑ کے حاکم کا چہرہ دیکھ کے کہا جو مسلمان کی وصیت کو نہیں جانتے انہیں محمد کی وصیت کا کیا، انہیں کیا علم کے پیغمبر کی وصیت۔ اب صرف یہ ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جو کتابوں میں وصیت پیغمبر پہ عمل کروایا تو علی نے۔ تو بعد از رسول ہمیں وہ چاہیے جس کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جائے، پھر جن کو تسلیم کیا جاتا ہے ان پہ درود پڑھا جاتا ہے، جن پہ درود پڑھا جاتا ہے وہی لوگ ہوتے ہیں
جن میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ انہیں اللہ حجت الہیہ بنائے، جنہوں نے پیغمبر کی وصیت پہ عمل کیا تھا۔ بیٹے میدانوں میں مارے گئے، بیٹیاں بازاروں میں مارے گئے۔ اتنا دین پہ خرچہ کسی نبی کے بیٹے کا نہیں آیا جتنا دین پہ خرچہ علی کی شریف بیٹیوں پر۔ ہر روز پڑے ہیں کسی نہ کسی معصومہ کے درد۔ آج 2 4 6 7 نے جتنی برداشت میں ہو سکے وہ سننا اس شہزادی کے دکھ جو باپ کی زینت تھی، جسے بابا پیار سے زینب کہتا تھا، جو فاتح شام ہے، جو علی کی علی بیٹی ہے، جسے اہل سنت بھائی لکھتے ہیں کربلا کی شیر دل خاتون۔ مدینے سے چلی تو بطول، مکے آئی جانشین رسول، کربلا 8 دن حسن بنی رہی، شام غریباں کی رات عباس بنی، 11 محرم کو پھر علی بن گئی۔ کربلا سے چلی کوفہ، شام 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، شرابیوں کے مجمع، پتھروں کی بارش، بدماشوں کا ہجوم، 9 بار یزید کے دربار میں پیش ہوئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بیٹھی رہی، شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا، میرے اللہ نسل پیغمبر بچ گئی، میری نسل زبا ہو گئی۔ آج پوری دنیا میں کسی بھی سید سے جا کے پوچھو کس کی اولاد ہے، کوئی کہے گا حسنی ہوں، کوئی کہے گا حسینی ہوں، کوئی کہے گا جعفری ہوں، کوئی کہے گا نقوی ہوں، کوئی کہے گا تقوی ہوں، کسی نے آج تک کہا ہے کہ میں زینبی سید ہوں؟ آپ کو کیا منبر سے سنا کہ بی بی نے کربلا میں 2 بیٹے دیے؟ صرف 2 بیٹے دیے نہیں، نسل قتل کروا کے آئی ہے علی کی، پوری نسل دی ہے بی بی نے کربلا میں۔ اللہ آنسوؤں کو سلامت رکھے، کوشش کرنا جتنا برداشت کر سکو گے، ہر روز کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں تک برداشت جائے وہاں تک مصیبت پڑھوں اور آپ کو سلام کروں۔ لاڈ ناز سے پلی ہوئی علی کی بیٹی جو بابے کے سامنے کبھی نہیں بولی تھی، کتنا مشکل تھا جو باپ کے سامنے نہیں بولی، وہ شرابی کے دربار میں کھڑی۔ میں ہر روز دعا کرتا ہوں میرا اللہ کسی کی بیٹی نہ اجڑے، بیٹیوں پہ مشکل وقت نہ آئے۔ اس دربار میں گئی جہاں دربار میں جانے کے لائق تھی نہیں، بازار سے گزری نہیں، گزاری گئی، دروازے کے باہر رکی نہیں، روکی گئی، سید بیٹھے تو ہائی کہہ کے جملے کا استقبال کرنا، اونٹ سے گری نہیں، گرائی۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر روز آپ کو مصیبت کے وہ پہلو سناؤں جو منبر سے نہیں پڑھے جاتے۔ سیدوں کے درد کے قرآن اتنا وسیع ہے، اس کی چند آیتیں پڑھ لی جائیں تو قاری کا چہرہ زخمی ہو جائے۔
میں کوشش کروں گا کیونکہ مخدومہ کا تذکرہ ہے، فاتح شام کا تذکرہ ہے، جتنا ہو سکے اتنا چھپا چھپا کے پڑھوں، رو سکو رونا، ہائے کہہ سکو ہائے کہہ دینا۔ مجھے اس بی بی کی عزت کی قسم ہے، صرف ہم تمہارے ڈر سے بتاتے ہیں کہ شام کے بازار میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی، آپ پتھر سن کے اتنا روتے ہیں، میں غلط پڑھوں حسین مجھے معاف نہ کرے۔ شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی ہے، جس کے ہاتھ میں گرم پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا۔ سجاد کہتے جب بازار شام عبور کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہو بیٹیاں، سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون۔ اتنی زخمی ہو گئی، ہاتھ پکڑنا ہاتھ پکڑنا ہاتھ پکڑنا ہاتھ پکڑو، جو قریب بیٹھے ہو ہاتھ پکڑو، اتنی زخمی ہو گئی علی و مصطفیٰ کی بیٹیاں۔ میں زخم پڑھوں کلیجے پھٹ جائیں، کیسے گزر گئی شام کے بازار سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسان کام تھا؟ یہ بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بابا عامر شاہ جی، احمد بھائی، بلال شاہ صاحب، پروان شاہ جی، تہذیب بھائی، جتنے عزت دار سادات و غیر سادات بیٹھے ہیں۔ بھائی بہن کے ساتھ بازار جائے نا خریداری کی، بابا جی بہن پیچھے چلتی ہے، بھائی آگے چلتا ہے، رش زیادہ ہو نا، آگے گزرنے والے بندوں کو بھائی ہاتھ لگاتا ہے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، وہ کہتے رستہ دے میرے ساتھ میری پردہ دار بہن ہے۔ شریف بندے رستہ دے دیتے ہیں، پنڈی والوں ماتم کرو نہ کرو تمہاری اپنی مرضی ہے، جس نے زینب کا رستہ بنانا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے، وہ ہر موڑ پہ رو رو کے کہہ رہا تھا رستہ دو میرے ساتھ علی کی بیٹیاں آ رہی، رستہ چھوڑو میرے ساتھ محمد کی بیٹی۔ جس نے رستہ بنانا تھا وہ کہہ دی تھا، اس کے اپنے ہاتھ بدے ہوئے تھے۔ اتنا مشکل ہے بازار شام، اتنا مشکل ہے بازار شام۔ مجھے علم عباس کی قسم ہے، آدھا بازار علی کی بیٹی نے ایسے عبور کیا ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین۔ میں کوشش کر رہا تھا میں جتنا چھپا سکوں اتنا چھپاؤں، جن آنکھوں نے ابھی تک فرات باہر نہیں نکالا